जंहिं ते रात अंधारी रासी जंग असाडी जारी रासी। ये आवाज मेरी नहीं बल्कि सरायकिस्तान में बसने वाले 20 मिलियन अवाम की, जिन्होंने एक आजाद वतन यानी कि पाकिस्तान के लिए भावलपुर जैसी अमीर रियासत का पाकिस्तान के साथ अलहाक किया, बल्कि क़याम वतन के बाद माली मुश्किलात को देखते हुए पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अपने रियासत के खजाने से अदा करने के साथ साथ पाकिस्तान के अखलाकी, माली और हर किस्म की मदद की। मगर उसके बावजूद क़याम वतन के 74 सालों बाद भी उन्हें हमेशा महरूमियों से नवाजा गया, जिसके सबब उनके दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इस खत्ते में बसने वाले वसेब सियासतदानों, सियासी रहनुमा जो कि बार बार सूबों के झूठे वादे करते रहे से बागी हो चुके हैं। उनके अंदर एक ऐसा आतिशफशा पल रहा है जो कि किसी वक्त भी फट सकता है। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा होटल के लॉन्ज में, जहां से हमारी रवानगी हो रही है सराय के खत्ते के मकबूल रहनुमा की हवेली, जहां मैं आपको दिखाऊंगा वो हवेली जिससे सरायकिस्तान की तारीख, तहजीब व सकाफत आज भी झलके। अब मैं जिस दफ्तर में मौजूद हूँ, ये दफ्तर सराय के खत्ते के मजलूम तबकात की आवाज बुलंद करने वाले अहम रहनुमा बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा की पार्टी पाकिस्तान सराय पार्टी का दफ्तर है, जहाँ इस वक्त इस पार्टी के सदर मलिक अल्लाह नवाज गैंस तशरीफ फरमा है। उनसे खत्ता सरायकिस्तान की तारीख, तहजीब और सकाफत जानने के साथ साथ सरायकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियों पर बातचीत करते हैं। शुक्रिया भाई साहब, आप इतना दूर से तशरीफ लाए, हमारी धरती की इलाके की बात कर इसको अपने मीडिया में लाने के लिए। तो दरअसल बात यह है कि ये जो मौजूदा हमारा पाकिस्तान है, इसमें अगर हम ये कहें कि मुल्तान सूबा कमोबेश मौजूदा पाकिस्तान उस जगह पे कायम है जो मुल्तान सूबा था। यानी आप सिंध में मकरान तक, सिंध में ठट्ठा तक चले जाएं, बलूचिस्तान में मकरान तक चले जाएं, आज़ाद कश्मीर तक चले जाएं और इधर रेवेंट तक चले जाएं जो लाहौर के बिल्कुल करीब हैं, तो यहाँ तक ये मुल्तान की हदूद थी। तो अब जब क्योंकि ये बहुत माला माल इलाका था, यहाँ पर हर हमला आवर ने हमला किया, यहाँ अफगानियों ने हमले किए, यहाँ राजा रंजीत सिंह ने हमले किए। फिर जब अंग्रेज़ आया तो उन्होंने ये हमारा रंजीत सिंह के दौर में भी मुल्तान सूबा अलहदा था, लाहौर सूबा अलहदा था और पेशावर सूबा, ये थी असल में तारीख़। तो बदकिस्मती से अंग्रेज़ ने हमारे इलाके डेरा इस्माइल खां, बन्नू, टांक मुल्तान सूबे के काट के पेशावर सूबे के साथ मिला दिए और उसका नाम शुमाल सरहदी सूबा रख दिया। इसी तरह इसने एक और चाल चली कि लाहौर सूबा और मुल्तान सूबा को मिक्स कर दिया, तो यानी इसका नाम पंजाब रख दिया। अब जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त लाहौर सूबे के कमोबेश सिर्फ 5 अजला पाकिस्तान में आए, यानी सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा। यानी जो उकाड़ा है वो साहिवाल की तहसील है और साहिवाल मुल्तान डिवीज़न का हिस्सा, यानी फैसलाबाद जंग की तहसील है और जंग मुल्तान का हिस्सा, तो पाक पख्तन मुल्तान का हिस्सा। इस मैं पंजाब की तकसीम के बारे में कह रहा हूँ जो आजकल हमें मसला है। तो सिर्फ 5 ज़िले जो पंजाब के यहाँ आए, लेकिन नाम इसका पंजाब रख दिया। कतन ये नाम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये धरती पंजाब नहीं है।
صرف 5 ضلع والے لوگوں نے اس دھرتی پہ قبضہ کیا اور اس وقت 85% بیوروکریٹ ان 5 ضلع سے ہے اور 85% جوڈیشری بھی ان 5 ضلع سے ہے اور باقی بھی طاقتور ادارے ان 5 ضلع سے ہیں. یہ بدقسمت خبر اخبار میں ضیاء شاہد نے لکھا کہ بیوروکریسی اپنا اعتماد کھو چکی. یہ بدقسمتی 1985 سے شروع ہوئی جب گورنر جیلانی نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ بیوروکریسی میں گروپ بنائیں. یعنی 1985 سے اس موجودہ پنجاب میں ایک مخصوص علاقے کی بھرتی کی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ علاقہ آج بھی آزاد نہیں ہو رہا. دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اس دھرتی میں آج تک کوئی لیڈر نہیں آیا. یعنی جس کو آپ لیڈر کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آپ کا آیا، وہ ایک فالوور ہے، یعنی پیچھے چلنے والا بندہ ہے. آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں سب کا وزیر اعظم ہے تو نمائندگی کے لیے آصفہ بھٹو کراچی سے آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ان وزیر اعظم کی جس کو آپ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آج کل اپوزیشن لیڈر بھی ہے سینٹ کا، اور آج کل وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں صوبہ چاہیے، اور اس کے بیٹے علی حیدر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمارتیں نہیں، وہ ایم پی ہیں تو ہمیں صوبہ چاہیے. لیکن اب تک گیلانی صاحب یہی کہتا تھا کہ میں نے آپ کو 6 پلیں بنوا کے دی ہیں، میں نے آپ کو 6 سڑکیں بنوا کے دی ہیں، میں نے اس دھرتی پہ نوکریاں بیچی ہیں. تو ہمیں کیا دیا اس نے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ وزیر اعظم ہمارے لیے بت تھا، یہ موجودہ وزیر خارجہ ہمارے لیے اس وقت بھی بت تھا، آج بھی بت ہے. سابقہ صدر وہ بھی ہمارے لیے بت تھا. جو ان کو عہدے دیے جاتے ہیں وہ اب نواز شریف نے بھی عہدے دیے، گورنر بنائے یہاں سے جاوید ہاشمی جیسے بندے، لیکن وہ ایک بت کا کام کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی، اس دھرتی نے اسے ووٹ دیے. شروع میں تو پورے پنجاب نے دیے، پھر اس کے بعد صرف سرے کی دھرتی نے ووٹ دیے. لیکن پیپلز پارٹی زرداری کے آنے کے بعد صرف سندھ کی پارٹی بن چکی ہے اور یہاں اس کا کوئی وجود تک نہیں ہے. اب رہی نولی کی بات، تو وہ ایک ہمیشہ انہوں نے شرارت کی ہے. جب انہوں نے سینٹ میں پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم لائے 2/3 اکثریت سے، وہ پاس بھی ہوئی، وہ نگریتی پہ نہیں تھی. وہ دراصل اس کا کاؤنٹر تھا کہ جب جوڈیشری نے کہا کہ زرداری کے خلاف آپ سوئس گورنمنٹ کو خط لکھیں تو اس کے ورنہ ہم آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیں گے، تو اس کے بدلے میں انہوں نے یہ آئینی ترمیم، اور کب کی آخری ٹائم میں جب 4 سال گزر چکے تھے. اگر یہ پیپلز پارٹی صوبے کے حق میں ہوتی تو شروع میں جیسے آپ پی ٹی آئی کا دیکھ رہے ہیں تو اس وقت یہ بناتے ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ 1973 کے آئین میں یہ پابندی لگائی پیپلز پارٹی نے کہ جس صوبے میں نیا صوبہ بنے گا تو اسی صوبے سے 2/3 اکثریت سے اسمبلی پاس کرے گی. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. اور وجہ یہی تھی کہ کراچی اور حیدرآباد صوبہ مانگیں گے. تو ہم کہتے ہیں اگر کراچی صوبہ اگر ناجائز ہے تو ہمارا تو جائز ہے. 62% کا صوبہ ہے اور 1/4 آبادی نے ہمارے 3/4 3/4 حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. سر ایک بات بتائیں کہ سرائکستان کے حوالے سے بیرسٹر تاج محمد لنگر صاحب کا کیا کردار ہے؟ آپ کی جو پارٹی ہے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بنیادی پارٹی، اور اب تک آپ کی کیا اسٹرگل ہے اس حوالے سے؟ دیکھو ایک بات میں تھوڑی سی اس میں پہلے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بار بار کہا، آج کل کہہ رہے ہیں، کل بھی صاحب کا وزیر اعظم کا انٹرویو تھا کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں، ہمیں خود مختار صوبہ چاہیے، ہم سیکریٹریٹ خود بنا لیں گے. لیکن اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. یعنی جب یہ وزیر اعظم تھے یوسف زاء گیلانی صاحب، سینٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی،
تو نواز شریف صاحب نے انہیں اپروچ کیا کہ مجھے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا حق دیا جائے، کیونکہ پرویز مشرف وہ ایک ترمیم کر گئے تھے کہ دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکے گا امریکہ ٹائم۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں گفت و شنید ہوئی، اور جو ان کی پریارٹیز تھیں ان پر باتیں ہوئیں اور باتیں طے ہوئیں۔ تو آئینی ترمیم ہوئی، 18ویں آئینی ترمیم میں غالباً ہے کہ نواز شریف کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کا، یا کوئی بندہ بھی تیسری دفعہ۔ تو اس وقت بے نظیر فوت ہو چکی تھی، اس وقت یوسف رضا گیلانی پہلی دفعہ آئے تھے، اپنا زرداری صاحب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور نہ بلاول بھٹو کے لیے تھا۔ تو انہوں نے کس شرط پہ یہ مانی؟ تو میں نے یا ہم نے پاکستان سٹیٹ کی پارٹی نے یہی بات کی کہ یہ اگر پیپلز پارٹی مخلص تھی صوبے کے لیے تو وہ نواز شریف صاحب سے صرف، حکومت بھی پیپلز پارٹی کی تھی، تو صرف یہ کہہ دیتے کہ ہماری دھرتی کا صوبہ، ہمیں ایک صوبہ دے دیں، آپ تیسری دفعہ وزیر عینی ترمیم میں یہ کر دیں، تو بڑا آسان موقع تھا ان کے لیے۔ اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جی جناب ہم ساتھ دیتے، تو اس وقت کیا ہو گیا تھا ان کو، یعنی بڑا۔ اور اگر پیپلز پارٹی اس وقت یہ کام کر جاتی تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی آج بھی پیپلز پارٹی ہوتی، کیونکہ یہ دھرتی پھر پیپلز پارٹی سے بدزن ہوئی، پھر نون لیگ نے 2 صوبوں کا نعرہ لگایا، وہ ایک شرارت تھی، آج بھی وہ شرارت ہمارے آگے آ رہی ہے، جس وجہ سے یہ صوبے کا مسئلہ ہے۔ اب پی ٹی آئی کو دیکھیں کہ 3 سال گزر گئے، ہم کہتے ہیں کہ آپ بل لے آؤ، آپ صوبہ کمیشن بناؤ، سیکریٹریٹ ایک ہمیں نقصان دینے والی بات ہے، آپ بل لے آؤ تاکہ یہ پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے، اب ہمارے جو لوگ ہیں اس دھرتی کے، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں یا نون لیگ میں کھڑے ہیں یا آزاد ہیں یا پی ٹی آئی میں، وہ صوبہ، سب لوگ صوبہ چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ذاتی مفادات کے لیے ان تینوں پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ضمناً ایک میں بات آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت جھنگ کہ آپ نے دیکھا ہو کہ حق نواز جھنگوی کا بیٹا ایم پی اے، اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ فلاں ایم پی اے، فلاں ایم پی اے، فلاں ایم پی اے، فلاں ایم پی اے، ہم چاہتے ہیں کہ جھنگ ایک مرکز تھا، فیصل آباد اس کی کوکھ سے نکلا ہے، سرگودا اس کی کوکھ سے نکلا ہے، باقی سارے اضلاع اس کی کوکھ سے، تو جھنگ کو ڈویژن بنا کے ہمیں جنوبی پنجاب کے ساتھ شامل کیا جائے۔ اتنی بڑی آپ بات بتائیں کہ ہماری تاریخ نے کتنا سفر کیا ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ دغا کرے گا، اس دھرتی کے ساتھ دغا کرے گا، تو اس کا حشر ایسے ہوگا جیسے آپ پچھلی تاریخ کے دکھا رہے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ سرائیکستان صوبے کے حوالے سے لاتعداد سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں، کیا وجہ کہ اتنی ساری سیاسی جماعتیں عوام کے ساتھ کے باوجود صوبے کا مطالبہ نہیں منوا سکتے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پوری جو باتیں بتائی ہیں اس میں جواب تو اس کا آ گیا ہے، ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس وقت 85% بیروکریسی پہ قبضہ ان 5 اضلاع کا ہے، جوڈیشری پہ قبضہ انہی لوگوں کا ہے، تو باقی جو بھی ہیں، تو ہمارے لوگ یہ دھرتی جو ہے پاکستان میں جسے آپ امیر ترین دھرتی کہہ سکتے ہیں، وہ سریٹی علاقہ ہے، یعنی سریٹستان کا علاقہ ہے۔ لاہور کوئی زرخیز علاقہ نہیں ہے، وہاں کوئی باغات نہیں، ہماری دھرتی پہ باغات ہیں، فصلات ہیں، اور سندھ کے کچھ حصے پہ ہیں۔ سب سے امیر ترین علاقہ ہے، یہاں کے بڑے بڑے جگیردار ہیں، یہاں کے پیر ہیں، یہاں کے اور مفاد پرست لوگ ہیں، لیکن یہاں کے جو وسائل ہیں، جو انڈسٹری ہے، پہلے تو انڈسٹری کراچی نے لگائی، تو سارا مزدور کراچی جاتا ہے، ہمارا 30-40 لاکھ بندہ کراچی بیٹھا ہے، تو کراچی میں کون سا سرخاب کے لگ گئے تھے کہ ساری انڈسٹری وہاں لگا دی۔ اب جو ہے میاں نواز شریف کا جو دور آیا، نون لیگ کا جو دور آیا ہے، تو اس دھرتی سے اس نے انڈسٹری اٹھا کے اکاڑا سے آگے پورے 5 اضلاع میں ساری انڈسٹری، ایک روڈ پہ 150 کارخانہ ہے، یعنی ابھی مجھے وہاں کے لوگ ایم ڈی اے میں 70%، ہمارے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 70% بھرتی لاہور کی ہے،
ہائی کورٹ میں 95% بھرتی لاہور کی ہے. یہاں ابھی جو بھرتی جہاں بھی ہوتی ہے تو پنجاب لیول کا ان کا کوٹا ہوتا ہے, تو افسر وہی بیٹھے ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنی بھرتی کے لوگوں یہاں کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ہے غربت. تو غربت کی آپ وجہ بتاؤں کہ ابھی 40 ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں ڈی جی خاں میں. وہ کہاں گئے تھے؟ وہ سیال کوٹ میں مزدوری کر کے آئے تھے. میں ان میں سے 30 بندوں کے گھر گیا ہوں, 40 میں سے تقریباً 40 راؤنڈ اباؤٹ 34 پہلے تھے, اس سے کم از کم 30 کے گھر گیا ہوں. تو میں نے ان کو پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سیال کوٹ میں 1000 روپیہ مزدوری ملتی ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم نیچے سے بلاک اٹھا کے اوپر والی منزل پہ لے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں وہاں مزدوری مل جاتی ہے. میں نے کہا آپ جام پور میں بیٹھے ہو پھر کیوں؟ کہتے ہیں جام پور میں اگر پہلے تو مزدوری ملتی نہیں ہے, یہاں انڈسٹری نہیں ہے, یہاں کاروبار نہیں ہے. اگر ہم مزدوری کرتے ہیں 2 دن مزدوری لگتی ہے, 5 دن مزدوری نہیں لگتی. پھر 2 دن بھی مزدوری دینے والے کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں نقد پہنچے. یعنی اس دھرتی کو نون لیگ نے یعنی میاں نواز شریف نے غریب کیا, اور اس نے اس دھرتی کے وسائل اٹھائے, نوکریاں اٹھائیں, انڈسٹری اٹھائی, یہاں کی ڈیولپمنٹ اٹھائی, اور ان 5 اضلاع میں اس نے دے دی. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کا لوگ فیصلہ آباد میں بھی سارا سریکی بیٹھا ہے. مت کہ وہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جو بزنس پہ قابض ہے. آپ بہاولپور میں دیکھ لیں, جو پنجابی وہاں سے آیا ہے اس کو رقبے بھی الاٹ ہوئے ہیں, نہریں بھی دیں, اور جو پرانا سریکی تھا جو نواب کے زمانے کا بیٹھا آج تک وہ بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں غربت ہے, اور غربت کی وجہ سے یہاں کا بندہ یوسف زا گیلانی جب آگے چلتا ہے, شاہ محمود انہیں لالچ دیتا ہے, یوسف زا گیلانی لالچ دیتا ہے, کوئی اور بندہ MNA پہ آ کے انہیں لالچ دیتا ہے, تو وہ بیچارے بھوک کے مارے, بے روزگاری کے مارے, اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ان لوگ اپنے دماغ بھی ان کے اس حد تک. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو برسٹر تاج لگا کے کیا, اس سے بھی پہلے ریاض الحق ہاشمی, یہ تاریخ بہاولپور سے چلی ہے. ریاض الحق ہاشمی, سیٹھ عبید الرحمن نے چلائی. پھر برسٹر تاج نے اتنا کام کیا کہ برسٹر تاج لنگا کا نام سب سے سرفہرست ہو گیا, کیونکہ انہوں نے کام اتنا کیا ہے. تو تاریخ یہ اتنی پنپ چکی ہے, اتنے لوگوں کے دماغ میں آ چکی ہے کہ اب پورا سریکستان میں اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا. اب ایوانوں میں بات ہو رہی ہے, اب سینٹ میں بات ہو رہی ہے, وہاں بات ہوتی ہے. لوگ زبردستی سریکی میں تقریریں کرتے ہیں. محمد افضل ڈھانٹلا ہو گیا, یہ انشاء سیال ہو گیا, اور وہ اگر کہتے ہیں آپ سریکی کیوں بتاؤ, کہ ہم سریکی میں بولیں گے, بات کریں گے, ہماری دھرتی کی زبان ہے. تو بدقسمتی ہے انہوں نے سریکی کے پیچھے. دیکھو انڈیا میں 18 قومی سبھا نے, ہم کہتے ہیں کم از کم 8 تو بنا دو قومی سبھا. تمہیں کیا مصیبت آتی ہے؟ کیوں مصیبت آتی ہے کہ اس دھرتی پہ سریکستان پہ پنجابیوں کا قبضہ ہے, تخت لاہور کا قبضہ ہے. اس وجہ سے وہ اس کو نہ سریکی کو قومی زبان بناتے ہیں, نہ پنجابی کو بناتے ہیں. اب سندھ میں دیکھ لیں, اب وہاں سندھی بولی بھی جا رہی ہے, پڑھی بھی جا رہی ہے, اردو اسپیکنگ بھی بول رہا ہے, پڑھ رہا ہے. یہاں کون سا عذاب ہو گیا؟ کہتے جی آپ لسانی بات کرتے ہو. یار نہ پنجابی لسانی ہے, نہ سندھی لسانی ہے, نہ بلوچی لسانی ہے, نہ پشتو ہے. یا سریکی کی جب بات کرتے لسانی کچھ. سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری دھرتی کو جو نقصان دے رہے ہیں وہ یہی مفہوم ہے. یعنی صاحب کا وزیر اعظم, صاحب کا وزیر خارجہ صاحب کا موجودہ, اور جاوید ہاشمی ہو گیا, ان لوگوں نے, اور یہاں کے مخدوم ہو گئے, یہاں کے لغاری مزاری ہو گئے, ان سب کے گھر لاہور میں ہیں. یعنی جو لاہور کی خوبصورتی نواز شریف نے سجائی ہے, فائدہ تو یہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو لندن میں ہے, اس سے بھی اعلیٰ مقام پہ چلا گیا, اس کو فائدہ یہ, ان سب کے بچے لاہور میں. کوئی بندہ عید پہ بھی یہ بندے یہاں نہیں تھے, اس عید پہ شاید تھے, پچھلی عید پہ کوئی بھی نہیں تھا ادھر. تو اس وجہ سے ہمارے وسائل بلکہ جو ہمارے 20-20 40-40 روپے کے مالک ہیں, یا جن کو اتنے بڑے بڑے 10-10 کروڑ کے باغ بھی تھے, وہ بھی یہاں سے اٹھا کے لاہور خرچ کرتے ہیں. یعنی یہاں کا مزدور کراچی, لاہور, کوئٹہ, پنڈی, پشاور, فیصل آباد مزدوری کرتا ہے. ہماری تو مزدوری بھی یہاں سے چھین لی ان لوگوں. اس وجہ سے لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن جو یہ طبقہ ہے, بڑا طبقہ ہے, یعنی پیر ہو گئے, جگیردار ہو گئے, یہ اصل میں ہماری رکاوٹ ہے, اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر یہ فرمائیے گا, آپ کی سیاسی جماعت, سرائیکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں, یہ ابھی اس وقت معاملہ گرم ہے, تو سرائیکستان کے حوالے سے, صوبے کے حوالے سے کیا تحریک چلائیں گی,
یا کیا اسٹرگل کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھو جی، ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم رات دن کام کر رہے ہیں. ٹھیک. ہمارے پاس مواد بھی ہے، ہمارے پاس جذبہ بھی ہے، ہمارے ساتھ میں جس انداز میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی بات نہ کوئی غلط بھی ہے نہ اس میں. تو ہمارے پاس وسائل، جو ہمارا بڑا جگیردار ہے، ہمارا بڑا جو پارلیمنٹیرین ہے وہ لالچی آدمی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے کھڑا ہے. دوسرا لالچی پیچھے، تیسرا لالچی اپنے ضمیر کا سودا کر کے نون لیگ میں کھڑا ہے. تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ پرانے گروپ ہیں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں لیکن جڑے ہوئے ان کے ساتھ ہیں. ان کو جب تک یہ چیزیں ہم وہاں سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی دھرتی پہ مسئلہ ہے کہ اپنے بندوں کو یہ جو بڑے بڑے جگیردار ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا بہت سارا مسئلہ آ رہا ہے. حالانکہ وہ بات کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر آج بھی وہ آگے پیچھے بات کر جاتے ہیں.